बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध की सियासत के लिए मुस्लिम लीग नून की हैरान कुन चाल, मोहम्मद जुबैर गवर्नर सिंध तैनात कर दिए गए। गवर्नर सिंध के लिए मुशाहिदुल्लाह खान का नाम आखिर नामंजूर क्यों? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के मशवरों पर अमल करना छोड़ दिया? मोहम्मद जुबैर की बतौर गवर्नर सिंध तकर्री के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पैनामा केस की 19वीं समात की कहानी। आमिर मतीन साहब की जुबानी ये पैसा लंदन किस तरह से पहुंचा, 19वीं समात पर भी कोई जवाब नहीं मिल सका। कतरे खतूत की जोड़ी और दीगर हल्फनामों ने इसमें मजीद सवालात को जन्म दे डाला है। क्या इसहाक डार का बयान ही मनी ट्रेल है? दूसरी जानिब हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा की एक बहुत बड़ी खलाबाजी। शरीफ फैमिली का वकील बनने से पहले सलमान अकरम राजा का पैनामा केस के हवाले से क्या मौक़िफ़ था और आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने क्या कहा, उनके मुतज़ाद बयान को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और साबिक़ चेयरमैन नैब जनरल अमजद के दरमियान होने वाली 17 साल पहले की खुफिया डील एक मरतबा फिर से पहली मरतबा बल्कि मंजर-ए-आम पर आई है और साबिक़ चेयरमैन नैब जनरल मोहम्मद अमजद ने इसहाक डार को किन बुनियादों पर मुआफ़ करने का फैसला किया था? 16 साल के बाद इसहाक डार एक बार फिर से कटहरे में। क्या इसहाक डार का इतराफी बयान वज़ीर आज़म के लिए एक और मुसीबत बनकर साबित हुआ है? सनसनीखेज इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। क्या अब रहमान मलिक के बाद जनरल अमजद को भी सुप्रीम कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आमिर साहब, नए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से। उनका चेयरमैन निजकारी कमीशन से गवर्नर सिंध तक बनने का जो सफर है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि कौन इनके पीछे था इनका नाम देने के लिए? गवर्नर का हर सूबे की सूरत हाल डिफरेंट है। पंजाब में शहबाज शरीफ जैसा ताकतवर आदमी होता है ना, तो वहाँ पे वो एक ग्लोरीफाइड क्लर्क से ज़्यादा रोल नहीं है गवर्नर का। बलूचिस्तान में आप जो है बलोचों और पश्तूनों में बैलेंस करने के लिए गवर्नर का अहदा रह गया है। और केपी में क्योंकि फाटा उसके अंडर होता है, बहुत पावरफुल होता है, ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर के बराबर इख्तियार रखता है क्योंकि पूरा प्रेसिडेंट के अंदर डायरेक्टली फाटा को देख रहा होता है। सिंध के अंदर मैं समझता हूँ दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे जुबैर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, क्लीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, सारा कुछ वो अपनी अच्छी हैं, मगर वहाँ रिक्वायरमेंट्स दो हैं। सबसे पहली तो ये कि वहाँ पे क्योंकि एक ऑपरेशन भी सिंध का अभी भी जारी है, रेंजर्स को स्पेशल इख्तियार आता है, तो वहाँ पे गवर्नर जो है वो रोल अदा करता है, ऊपर सुपरवाइज करता है इन चीज़ों में। अब ये तसव्वुर उनके मुतल्लिक जुबैर साहब के मुतल्लिक जो हो गया हुआ है, जो भी वजूहात उसकी हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, तो ये पता नहीं कितना कार्य फरमा है। ये क्लासेस साहब मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की खबर इनके पास आजकल ज़्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रोल है वहाँ पे ये होता है कि सिंध के अंदर ज़ाहिर है एक सिंधी है, दूसरे ताकतवर तबका जो है हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई महाजिर भाई हैं। तो वहाँ पे क्योंकि चीफ मिनिस्टर उनका बन नहीं सकता महाजिरों का, तो सिंध का गवर्नरशिप करके उनको बैलेंस किया जाता था। और इशरत रिबात साहब पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबा किसी भी गवर्नर के लिए 14-15 साल गुजार के गए हैं। अभी ऐसे मौक़ों पे जबकि ऑलरेडी महाजरियत एक फिनोमेनन बन गई है, महाजिर इंपॉर्टेंट वहाँ पे हैं। कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में से दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। अब वहाँ पे पहली दफ़ा 25-30 साल में बिल्कुल दीवार के साथ महाजिर लगे हुए हैं कि ना वो फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त का हिस्सा है, ना वो सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, और लोकल बॉडीज़ में जो कराची की जीती हुई है उनको इख्तियारात वसाइल नहीं दिए जा रहे। आपस में कराची पाकिस्तान MQM और लंदन MQM की लड़ाइयाँ, और अभी ये कल PSP में बाद में आएंगे कि उन्होंने बड़ा जलसा भी है, अंदर लड़ाई मार कुटाई जा रही है। मगर कराची से और सिंध से ये जो एकदम से आउट करके गवर्नरशिप भी उनसे ले ली है, तो पता नहीं किसने बैठ के क्या फैसला किया है। ये जो मैंने लार्जर पिक्चर दी है, उनके दिमाग में ये पिक्चर है या नहीं है, ये पहले क्लास साहब से पूछ लें, फिर मैं इसके मतलब अपनी राय दूंगा। मेरे लिए थोड़ी सी ये जुबैर साहब का बनना जो है ना सरप्राइजिंग है। उसकी दो चार मेरे पास कोई रीजनिंग है। एक शरीफ फैमिली में बहुत पहले एक फैसला हुआ था कि जब ये गवर्नर पंजाब लगाने की बारी आई थी कि गवर्नर पंजाब किसको लगाया जाए, तो दो चार जो बड़े वो करीब थे उनके शरीफ फैमिली के, ख़बरें भी लगीं कि फ़लाँ साहब लग जाएंगे, फ़लाँ कालम निगार लग जाएगा, फ़लाँ TV एंकर लग जाएगा, फ़लाँ दानिशवर को लगा देते हैं। तो इस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक अच्छी आदत है, वो बाज़ जो अपने वफ़ादार लोग होते हैं उनको नवाजने की कोशिश करते हैं किसी हद तक।
اور خصوصاً اگر ان کا تعلق پنجاب سے ہو تو وہ زیادہ جلدی کر لیتے ہیں وہ. سو ان کا موڈ تھا کہ کچھ ہمارے جو بڑے قریبی ہیں ایک دو ان کو گورنر پنجاب لگا دیا جائے. جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس پر شہباز شریف صاحب کیونکہ پریکٹیکل آدمی ہیں اور ان کو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے جو بھی یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے شہباز شریف کو پسند کرتی ہے ان کے پریکٹیکل ان کے ویوز کی وجہ سے. جنرل مشرف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ابا جی کو بھی کہا تھا ریمنڈ جا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلا لیں اور شہباز شریف کو پنجاب سے اب یہاں بھیج کر ان کو وزیر اعظم بنا لیں. اس طرح کی جو بھی یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آگے لے آئیں کیونکہ وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ڈیل جلدی کر لیتے ہیں, ڈیل میکر ہیں اور میں اس وہ ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بھی آ جائے. ان کی خفیہ ملاقات ہے 12 خفیہ ملاقات جنکیانی کے ساتھ نکل آئیں, پچھلے کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوئیں. آگے دیکھیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے وہ خیر وہ جب آگے آئیں گی خبریں نہیں کریں گی. میاں نے شہباز شریف نے ایک مشورہ دیا تھا اور بڑا میرا خیال اچھا مشورہ تھا ان کا. اگر میرے کچھ دانشور دوست ناراض نہ ہو جائیں کہ توپوں کا رخ میری طرف نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے وہ گورنر نہیں لگ سکے, انہوں نے کہا جناب شہباز شریف صاحب, شہباز شریف نے کہا نواز شریف صاحب سے, انہوں نے کہا جناب آپ جو اپنے ہر یہ لکھنے والے کو یا ٹی وی پہ دفاع کرنے والے کو, کالم نگار کو, دانشوروں کو جو ہمارا ٹی وی پہ دفاع کریں یا ہمارے لیے کالم لکھیں وہاں پہ بیٹھ کے ہماری پالیسیز کو اس ایکسپلین کریں کالموں کے ذریعے رائٹنگ کے ذریعے, اگر آپ نے ہر ایک کو عہدہ دے کے کہیں نہ کہیں لگا دینا ہے تو یہ ہمارے حق میں یہ لوگ پھر کون یہ لکھے گا, اخباروں میں جو اپنے بندے کرائم ہیں ان سے کام کون لے گا. یہ بڑی صحیح اپروچ تھی. مجھے آئی مسٹ اپریشیٹ ان کے شہباز شریف صاحب کو, ویری ویلڈ آبزرویشن کہ جو جس بندے کا کام ہے کوئی فیور دیں اس کو وہیں فیور دیں. اگر وہ اخبار میں یا ٹی وی پہ کوئی بیٹھ کے اچھا رول ادا کر رہے تھے اخبار میں بجائے عہدوں پہ بیٹھے, خیر تو وہ ان کی بڑی ان کی ویلڈ ان کی آبزرویشن تھی کہ آپ جو لوگ ہمارا دفاع کرتے ہیں ہمارے ہر اچھے برے کو وہ اچھا کہہ کے کہتے ہیں, ہم کو غلط بھی کریں وہ صحیح بیان کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو وہیں کوئی فیور دیں, وایا بھٹنڈا دے دیں, وٹ ایور جو بھی کرنا ہے ان کو آپ یہ عہدے نہ دیں کیونکہ پھر وہ آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ نہیں کرتے. مثلا انہوں نے جو 2-4 انہوں نے ڈیویشنز کی ہیں, انہوں نے ماروی میمن کو لگا دیا. آپ کو ماروی میمن کہیں نظر آتی ہے آپ کا, جتنی شاؤٹنگ وہ کرتی تھی لڑائی جھگڑے, جو ہی ان کو عہدہ ملا خاموشی, بالکل خاموشی. اور بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دانیال عزیز کو وزارت نہیں ملی, یہ کئی دفعہ عامر صاحب بھی دانیال کو بیٹھ کے تانے دیتے ہیں, میں لکھ کے دے دیتا ہوں اس کو کبھی نہیں ملے گی. ریزن یہی ہے کہ دانیال کو وزارت دیتے ہیں ماروی کی طرح غائب نیا بندہ کہاں سے لائیں. سو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ زبیر والی میرے لیے اس لیے سرپرائزنگ, اب ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں جو لمبی میں نے ایک کہانی دی ہے اور ایک تمہید باندھی ہے. زبیر صاحب کا نام میرے لیے سرپرائزنگ اس لیے ہے کہ زبیر صاحب ٹی وی پہ بڑے ایکٹیو تھے, ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرنی, لوگوں کو بتانا کہ تم جاہل ہو مجھے سب کچھ پتہ ہے. ہر ایک کو کہتے تھے تمہیں کیا پتہ مجھے پتہ ہے. بالکل ایسا. وہ بڑے ذہین آدمی اللہ نے مطلب پورے پاکستان میں ایک ہی عقل مند آدمی پیدا کیا تھا زبیر صاحب. وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کو تو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے. سو میرے لیے تھوڑا سرپرائزنگ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اتنا ویلڈ مشورہ کہ جناب جو ٹی وی کے آپ کے پوسٹر بوائز ہیں ان کو ٹی وی تک رکھیں. زبیر صاحب کو آپ نے کوئی اور بہت بڑی کوئی چیز دینی ہے وایا بھٹنڈا دے دیں, ایک کی بجائے 4 وزارتوں کے دے دیں, لیکن اب گورنر کے طور پر وہ ان کا ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں اور بیٹھ کے ان کو وہ کریں. اب انہیں کوئی نیا کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑے گا, ایک ریپلیسمنٹ ڈھونڈنی پڑے گی. اب اس میں نہیں پتا کہ وہ ان کے زبیر صاحب گروم ہو چکے تھے ان کے لیے کہ میڈیا سیل میں بڑے عرصہ کام کیا ان کو کرتے تھے, انٹیلیجنٹ آدمی جیسے عامر کہہ رہے تھے, آرگومنٹ وہ لے آتے تھے ٹی وی پہ, وہ بیٹھ کے ہر ایک کے ساتھ وہ کرتے تھے. میرا خیال ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ بڑا انہیں بلو آئے گا کیونکہ وہ جیسے بھی تھے نا اس لیول پہ جا کے وہ گفتگو نہیں کرتے تھے. باقی جو ان کا گروپ ہے میڈیا سیل کا شائستگی میں بات کرتے ہیں, شائستگی میں ابھی بھی کر لیتے ہیں ان کے ہاں جو شائستگی سے اچھا ڈیفنس کر ان میں محمد زبیر صاحب. سو یہ اب اس میں اب وہ نہیں جانا چاہتا جو میرا خیال ہے انہوں نے زیادتی کی مشاہد اللہ خان کے ساتھ, کہ مشاہد اللہ خان جو ہیں اب ان سے پہلے آپ نے ان کو پچھلی دفعہ استعمال کیا جیسے پرویز رشید کو استعمال کیا, کہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں کہ آپ نے ان کے سے ایک انٹرویو دلوایا بی بی سی کو مینج کر کے. آپ پچھلی جو آپ کی فوجی قیادت تھی اس دور کی یا اس وقت کے انٹیلیجنس وہ جو سپاہی ماسٹر سے, ان کو آپ نے ایکسپوز کرنا تھا, یہ بتانا تھا جی نواز شریف صاحب کے خلاف جتنی یہاں پہ سازشیں ہو رہی تھی پچھلی فوجی قیادت کر رہی تھی, اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھیں, آپ نے اوپن کرنا تھا چیزوں کو. آپ نے مشاہد اللہ کے ذریعے بی بی سی کو انٹرویو دلوایا, دلوانے کے بعد آپ نے وہاں سے نیپال سے کٹمنڈو سے فون بھی کر دیا کہ سوری جنٹل مین. اب طلال صاحب نہ وہ سندھی ہیں نہ وہ مہاجر ہیں, کراچی کے ہیں, ان کا پرسیپشن تو ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ پنجابی ہیں اور فوجی گھرانے سے ہیں.
تو اب پتہ نہیں یہاں وہاں کراچی کی تو بحث سب سے بڑی آج کل یہ ہے کہ جناب یہ پی ایس پی کا جو جلسہ ہوا ہے کہ یہ بڑا تھا کہ چھوٹا، وہاں پہ تو یہ سارے یہ ایشوز ہے نا ڈے ٹو ڈے ڈیل کرنے کے لیے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی 5000 بندہ تھا، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے 5 لاکھ تھا. مارجن دیکھیں آپ ذرا، آدمی ہمارے پہ فیصلہ آ جائے تو انسان 50,000 لاکھ کا فیصلہ کرا دیتا ہے. اب 5,000 اور 5 لاکھ کے درمیان میں کیا وہاں پہ فیصلہ کرا ہے؟ وہاں ہائیلی پولرائزڈ ہو سکی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے بڑا ہی کروشل ٹائم ہے کہ کراچی میں پیس کروایا گیا ہے، بڑی مشکل سے ہوا ہے، اس کو سسٹین کروانا ہے اور اس کو آگے چلوانا ہے. تو اس موقع پہ حصے بکرے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے، اور ابھی لندن والے اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. سو ایسے کروشل موقع پہ لاسٹ ہی کہہ رہا ہوں کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لگائی جانی چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا انہوں نے دیکھا ہے. نہ جانے مزید کون سے ایسے عوامل تھے جو اس کے پیچھے کار فرما مزید بھی ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے چونکہ سندھ کی خاص طور پہ کراچی کی سیاست کے اوپر تو بات چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں تاریخی کیس پینما کیس. بریک سے واپس آئیں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب چونکہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پی ایس پی کے جلسے کی ہم بات کریں گے جس طرح سے عامر صاحب نے تعداد کے حوالے سے بات کی. اور دوستہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ مشاہد اللہ خان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے نام نامنظور کر کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مشاہد اللہ خان جتنا میں جانتا ہوں ان کو 2007-8 سے کوئی لندن کے دنوں سے یہ مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بڑا افیکٹو ہتھیار ثابت ہوئے ہیں سینٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور میں ان کو کئی کمیٹیز میں بھی دیکھا ہے. اگر وہ اپنا رول پراپر ادا کرنا چاہیں تو وہ یہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن حکومتی مجبوریاں ان کے آڑے ہوتی ہوں گی. اور ان کا شعر و شاعری کا بڑا ذوق ہے. ادب ہے کراچی کے لوگ، آپ کو پتہ ویسے ہی لٹریچر میں لٹریری اس میں بڑے ہیں. ہم تو کراچی کے بہت سارے بڑے نام ہیں جن کے ادب کی وجہ سے بھی ہم بڑی ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں. سارے نام میں نہیں لے سکتے. شکیل عادل زادہ صاحب سب رنگ کے جو ہیں ہمارے مطلب لیجنڈ ہیں، اور بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کے ہمارے دل میں اگر عزت ہے اردو اسپیکنگ کی. سو ایک میں یہ ذاتی طور پر میرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا، ان کو مشاہد اللہ صاحب کو. اچھا اس پہ آپ نے ان کو پچ کر دیا اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی، اور آپ نے ان انٹیلیجنس کے اداروں کے اگینسٹ بھی ان سے انٹرویو دلوا کے. یہ ٹائم تھا. اب یہ میاں صاحب کے پاس کتنا ٹائم رہ گیا اس سال کے لیے؟ ان کا 6 مہینے رہ گئے مزید. 6 نہیں باقیوں کی ترقی ہوئی ہے، ان کی تنزلی ہوئی ہے. پہلے پریزیڈنٹ شپ بھی دے دی، اب سندھ بھی دے دی، تو پیچھے ان کو وزارت سے بھی لے لیا. مطلب جو بندہ لڑتا رہا ہے جو ان کے لیے. اور پتہ ہے مشاہد اللہ خان کی قربانی کیا تھی؟ کیونکہ میاں صاحب کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں سی وی لاؤ، اس کی قربانیاں گنواؤ میں سے. جیسے کسی دور میں پیپلز پارٹی کے جالوں کی ہوتی تھی نا، پوچھتے تھے کہ تم نے کتنے مہینے جیل کاٹے، کتنے اپنے کوڑے کھائے ہیں، اس کے بعد اس کو کچھ ملتا تھا. یہاں میاں صاحب کی جو قربانی کی داستانیں ہیں نا وہ 12 اکتوبر والے دن سے شروع ہوتی ہیں. پہلے اور بعد والوں کے کہیں پہ وہ چیزیں نوٹ نہیں ہوتی. مشاہد اللہ خان صاحب واحد تھے جنہوں نے اسی دن 12 اکتوبر کو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ سڑکوں میں باہر نکلے، مشاہد اللہ خان وہ تھے جو 12 اکتوبر کو وہاں سڑک پہ نکلے تھے کراچی میں احتجاج کرنے فوجی رول کے خلاف جنرل مشرف کے. ان کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. آپ نے ان کو استعمال کر لیا، آپ نے ان پہ انٹرویو دلوا دیے، وزارت لے لی. اب آپ کے پاس کتنا ٹائم رہے گا میاں صاحب کے پاس؟ یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ عمر خضر پا کے آئے ہیں سارے 1000 سال حکومتیں کرنی ہیں انہوں نے. آپ کا یہ آخری سال ہے، اور میرا خیال اس سال اکتوبر نومبر تک آپ کو حکومتیں آپ کو توڑنی پڑیں گی تاکہ ایک نیا سیٹ اپ بنے. اور 6 مہینے کا میکسیمم 6 سے 8 مہینے اتنے چلے سار لگا لیتے ہیں. آپ نے یہ موقع تھا کہ مشاہد اللہ جیسے بندے کو آپ ان کو دوبارہ دیتے اور عزت دیتے اور گورنر وہاں پہ ان کو لگاتے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس پہ وہی کہ جن کے خلاف آپ نے استعمال کیا تھا ان کو، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوں گے کہ مشاہد اللہ خان جیسا ہارڈ ہٹنگ اسٹیٹ فارورڈ اور جو یہ 12 اکتوبر پہ فوجی رول کے خلاف یہ مظاہرے کر چکا ہو، اس کو ہم گورنر نہیں آنے دیں گے. سو میاں صاحب نے ایک اور کمپرومائز کیا ہے. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا، میاں صاحب بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، مٹی تے سوا سارے اب وہی کام کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے این او سی لے کے. زبیر صاحب کے جو ہیں ان کے بڑے اچھے لنکس ہیں. اب کوئی ان کے بچوں نے کوئی فیس بک پہ اپنی پکچرز بھی کسی بہت بڑے کوئی ان جنرل صاحب کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی، جس کے پاس ایک واضح طور پر لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان کو ہلا شیری ہے. نئے مطلب ہے جو ہمارے چیف ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھا ان کا وہ ہے. سو ان کے لگنے کے پیچھے مین ریزن جو ہے نا
ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیاں، اور مشاہد اللہ بیچارہ ہماری طرح کا ایک یونین کا نیچے سے اوپر کیا آدمی، اس کی کسی فوجی سے، کوئی جرنل سے کوئی دعا سلام نہیں ہے، بلکہ الٹا توپیں اور گنے لے کے انہی کے ہی انہوں نے ان کے خلاف استعمال کیا. تو میرا یہ ابھی بھی خیال ہے کہ مشاہد اللہ جیسے جو ورکر ہیں تھوڑی سی عزت انہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پی ایس پی کے جلسے پہ آپ کیا کہیں گے؟ چھوٹا سا کامنٹ، بات لمبی ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کے جلسے میں 10 لوگ آئے ہوں، ایون دین آئی ول اپریشیٹ ہم. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں لوگ نہیں میٹر کرتے، آپ کا سٹانس میٹر کرتا ہے. مجھے ذاتی طور پر مصطفیٰ کمال کا ان کا سٹانس پسند ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے، واز کرتے تھے، بھاشن دیتے تھے، پورا میڈیا. وہ جناب کہ کراچی میں کوئی بغاوت نہیں کرتا. کراچی تباہ ہو گیا، 10,000 بندے مارے گئے، لوٹ مار ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کیوں ایم کیو ایم کے اندر سے بندہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا؟ کچھ لوگ اگر کھڑے ہوئے، میں اس بات مصطفیٰ کمال کی میں ایگری کرتا ہوں، اور میں دانشوروں سے، میرے کالم نگار دوست بڑے ٹانٹ بھی ان پہ کر رہے ہوتے ہیں، سکھ کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور میری مصطفیٰ کمال سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں پہلے میں. چلیے اچھا کیا آپ نے واضح نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی، لیکن میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال کو ضرورت نہیں تھی دبئی میں اگر بیٹھے تھے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، وہاں سے اٹھیں اور آ کے یہاں پہ میسو رسک لیں. کچھ لوگوں نے اگر رسک لیا ہے یہاں پہ، اپنی جانیں خطرے میں ڈالی ہیں، بچوں کی ڈالی ہیں. میں کہتا ہوں 10,000 چھوڑیں، 10 بندے بھی ان کے جلسے میں آئیں تو مصطفیٰ کمال کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہار جاتے ہیں، ہار جائیں. آپ کو اپنے سٹانس پہ جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، مہاجروں کو، اردو سپیکنگ کو ایک نئی لیڈرشپ چاہیے، وہاں کے لوگوں کو ایک نیا ماحول چاہیے، نئے لوگ چاہیے، نئے بندے چاہیے جو ان کو مین سٹریم کے ساتھ آ کے ان کو لنک کریں. ان میں بڑی کیپیسٹی تھی. یہ جو ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایک مڈل کلاس تھی، یہ ہمیں لیڈ کر سکتے تھے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہوتا کہ کراؤڈ کتنا کھڑا. میں اب آئیڈیلسٹ آدمی میں نہیں جانا چاہتا، مثال نہیں دینا چاہتا نیلسن منڈیلا کی 28 سال وہ بھی تو جیل میں بیٹھا رہا ہے. میں نہیں جانا، پیچھے نہیں جانا چاہتا سوکریٹس تک. لوگ ہنسیں گے آپ کہاں کی بات، آپ کہاں کا، آپ یہ بھانمتی کا کنبہ بنا رہے ہیں. سو آپ کو اپنے سٹانس پہ رہنا چاہیے. مصطفیٰ کمال کو اپنے سٹانس پہ رہنا چاہیے، جو پازیٹیو ہے، جو بہتر ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. نہیں دینا چاہتے ووٹ مت دیں، ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو آپشن آپ نے دے دیا، اٹس اپ ٹو دی پیپل آف کراچی، انہوں نے کرنا نہیں کرنا. میرا تو یہ خیال انہیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. 5 بندے بھی آئیں، ایک بندہ بھی اگر ان کو اکیلا سن رہا ہو نا، وہ جیسے اچھا ٹیچر آتا ہے، اچھا ٹیچر آتے کلاس روم میں، ایک بھی بچہ بیٹھا ہوگا نا، وہ اتنی ہی محبت سے اس کو لیکچر دیتا ہے جتنی کہ وہ 500 بچوں کی کلاس کو دے گا. سو مصطفیٰ کمال کو اپنے سٹانس پہ رہنا چاہیے. ایک فری، اچھی اور فیئر لیڈرشپ میرا خیال ایم کیو ایم کو چاہیے، یعنی کہ انہیں اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. سپریم کورٹ میں سب سے اہم کیس پاناما کیس کے عامر متین صاحب موجود تھے، انہی کی زبانی جانیں گے آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا. ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب پاناما کیس کی بات کریں گے. 19ویں سماعت تھی، بہت سارے ایسے سوالات جن کے جوابات نہیں مل سکے. یہاں تو مزید سوالات کھڑے ہو گئے. آج آپ خود بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج پروسیڈنگ کو آپ؟ وہ بھولی داستان 25 سال والی نا، وہ وشواس گھات کی وہ دوبارہ یاد آ رہی ہے. اور بڑے خوفناک طریقے سے آئی ہے کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا جس کے اندر تمام اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تفصیلات موجود ہیں، کس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کتنا پیسہ لانڈر کیا گیا. چھوڑ دیں جبر میں ہوا نہیں ہوا وہ علیحدہ بحث ہے، وہ ساری منی ٹریل اس کے اندر موجود ہے جو سارا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے. اس کے اندر وہ تفصیلات موجود ہیں. وہ انکوائری کھل جاتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ پاناما بھی کھل جاتا ہے اور بھی بہت کچھ کھل جاتا ہے. اب پھنس وہ اس طرح گئے ہیں کہ اگر وہ اس پہ مان جاتے ہیں کہ جناب یہ میرا بیان ہے 164 مجسٹریٹ کے سامنے، تو پھر عدالت نے آج کہہ دیا کہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر پرائم منسٹر کے خلاف ان کا وہ حلفی بیان استعمال ہوگا. اور اگر یہ مکر جاتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ اٹک کے قلعے میں بڑا جبر ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، پریشر میں زبردستی مجھ سے لکھوایا گیا ہے، تو ان کے خلاف 164 کے بیان کا اگر آپ مکریں تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. پر یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں 164 کے بیان کے اندر جو انہوں نے یہ جو دی ہوئی ہے حلفی بیان، یہ تھوڑا سا ان کا شخصیت اس کے سامنے آتی ہے. یہ وہ بیانات ہیں جس کے پیچھے بھٹو صاحب نے یاد رہے ان کو وہ پھانسی پہ لگ گئے تھے، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا. اور ہماری تاریخ میں ایک شاہ تھے مسعود محمود جن کے حلفی بیان کے اوپر ان کو پھانسی لگی تھی. اس طرح 164 کا بیان تھا، اس نے وعدہ معاف گواہ اس طرح ہی بنا تھا. اس نے بھی 3 سال لگا دیے تھے. 3 سال کی جیل کے بعد
اسے بڑا نیگیٹو کریکٹر مانا جاتا ہے. 3 سال بعد اس نے یہ الفی بیان دیا تھا. انہوں نے چند مہینوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ یہ والا بیان دے دیا, اور وہ میاں صاحب کی بہت عظمت ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ان کو اپنا سمدھی بھی بنا لیا. شاید اسی وجہ سے بنایا, I'm sorry to say that. مگر بہرحال اس میں اب پھنس یہ گئے ہیں کہ یہ اس کے اندر عدالت کے سامنے یہ سوال ہے کہ آیا ان کی یہ پلی بارگین بنتی ہے, وعدہ گواہ جو بنے ہیں, تو آیا پلی بارگین کی یہ قسم ہے کہ جس کے اندر یہ کنوکٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر یہ سینیٹر نہیں بن سکتے, یہ ایک کویسچن ہے. دوسرا, عدالت نے ان کو منگوا لی ہے نیب سے کہ جناب وہ تفصیلات بتائیں ہمیں کہ کیسے ان کا کیس جو ہے نیب جو ہے وہ اس نے اپیل میں نہیں گئی. عدالتوں میں نارملی 5 ممبرز کا کورٹ بنتا ہے, 2 بنائے گئے, 2 میں بھی اختلاف تھا, تیسرے سے فیصلہ کرایا ہوا. ایسی صورت میں ہمیشہ جو ہے وہ اپیل میں جایا جاتا ہے, لیکن نیب نہیں گئی. اور آج جج صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس جتنے بھی اپیل والے کیس آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو, تو وہ کہتے ہیں جناب اگر نہ آتے تو لوگوں نے الزام لگانا تھا کہ جی ہم نے مال بنا لیا, کرپشن کی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا کوئی ایسا ریزن نہیں ہے نہ آنے کا. انہوں نے کہا جی ہم وہ نیب چیئرمین صاحب کا تھوڑا سا ڈسکریشن بھی ہوتا ہے فیصلہ. اچھا, انہوں نے کہا وہ کیسے فیصلہ کیا تھا, وہ منٹس لے کے آئیں. اس میں اب نیب چیئرمین صاحب پورا پھنس جاتے ہیں. یاد رہے کہ وہ جو کل منٹس لا رہے ہیں, ہم اس پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, اور سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ایک کمیٹی ایگزیکٹو بورڈ بنایا ہوا ہے جس میں یہ منٹس بنتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں, وہ اس کی میں ممبران کی تقرریاں بھی غلط ہیں. سپریم کورٹ آلریڈی وہ فیصلہ سن رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کی سینیورٹی بھی نہیں ہے, وہ ایک ریگڈ قسم کا بورڈ ہے. سو اس کے منٹس آئیں گے. دوسرا, عدالت یہ کہہ چکی ہے کلیئرلی, نیب چیئرمین صاحب کی بھی میرا اس وقت نیندیں تو اڑی ہوں گی, کہ جناب یہ انہی کے لگائے ہوئے بندے ہیں, انہی کو ریلیف دے رہے ہیں. اور یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ نیب کے کیسز کھلے تھے, اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے انہوں نے جو ہے نا ایک بڑی ڈوبیس طریقے سے ان سب لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. تو ان کی بھی فائل کھل گئی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی کھل گئی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلاسز صاحب 17 سال پہلے خفیہ ڈیل ہوتی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے درمیان اور اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل محمد امجد صاحب کے درمیان. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر کھل جاتی ہے ساری صورتحال, اگر کتنی کھل چکی ہے, اگر شکر نہیں ہے اس میں. یہ آلریڈی آج جو سپریم کورٹ سے یہ سارے ڈاکومنٹس وہاں سے ہم نے لیے ہیں, تو جو انہوں نے ڈار صاحب کی, آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کہا تھا, میں نے کہا اس کیس کا فیصلہ کچھ بھی ہو, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جو اس قوم کو اور ملک کو اور لوگوں کو نہیں پتہ. ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, جو اپنے آپ کو بڑے ہم رپورٹر سمجھتے تھے, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا ان چیزوں کو کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا ڈیلز کس نے کی, معافی نامے کیسے تحریر کیے, اور کس سے کیا پارڈن لیے, کیا ایکسچینج ہوا, اور کس نہ طریقے سے نہ بیٹریل کی گئی, کیا کچھ ہوا. اب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. مثلا جو آج یہ ڈاکومنٹ پیش ہوا ہے جو اسحاق ڈار صاحب سے ریلیٹڈ ہے ٹوٹل, اٹس شاکنگ. مطلب بہت ساری چیزیں اس میں ہمارے سامنے موجود آئی ہیں, سامنے آئی. مثلا میرے پاس میں اس میں 2-3 چیزیں پڑھنا چاہوں گا میں اپنے ان کے سامنے. ایک اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو ایک ان کے ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے یہاں بشارت شہزاد صاحب, انہیں 25 اپریل کو 2000 کو انہوں نے لاہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو لکھا, ڈپٹی کمشنر کو, کہ جناب کہ ہمیں نیب چیئرمین کی طرف سے ایک درخواست ہے. جنرل امجد اس وقت نیب چیئرمین تھے, انہوں نے درخواست دی کہ ہمارے پاس ایک ہائی پروفائل ملزم ہے, وہ کچھ کنفیشن کرنا چاہتا ہے, خود کرنا چاہتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی مجسٹریٹ ڈپیوٹ کریں اور ہم اس کے سامنے دفعہ 164 جیسے عامر کہہ رہے تھے, ہم نے وہ بیان لینا ہے. اس کے بعد پروسیڈنگ ہوتی ہیں یہ فردر, اور بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 24 اپریل 2000 کو اسحاق ڈار صاحب کو اٹک قلعے سے لا کے لاہور جو ان کا گھر ہے وہاں پہ یہ 7H گلبرگ 3 اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا 24 اپریل 2000 کو. اور جنرل امجد صاحب نے آرڈر کیے ہیں اس پہ کہ جناب کو ان کو کر دیں. اب انٹرسٹنگ چیز جو 1 پیرا میں 1 پیجر جو ڈیل ہے, اینڈ اٹس میں کہوں گا مدر آف آل ڈیلز تو نہیں کہوں گا, وہ تو میاں صاحب کی تھی جو انہوں نے جناب مشرف کے ساتھ کیا اور اس کے سعودیہ کا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈیل ہے جو جنرل امجد کے ساتھ انہوں نے کی تھی. اس میں یہ بڑی مزے کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ فرماتے ہیں جناب کہ اسحاق ڈار صاحب نے خود یہ پیشکش کی ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بھی بننے کو تیار ہوں, میں حدیبیہ پیپر میلز میں جو کچھ منی لانڈرنگ کی ہے میں وہ بھی بتانے کو تیار ہوں,
اور میاں صاحب یا ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ منی لانڈرنگ میں شامل تھے میں ان کا نام بھی دوں گا, ایڈریسز بھی دوں گا, میں خود اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کے جواب میں انہوں نے کیا لیا, بریک نہ لے لیں کلاس فوری طور پہ, اس کے جواب میں جنرل امجد نے ان کو کیا پیشکش کی, وہ کیا ڈیل ہو, چلیں بریک کے بعد. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اس کے بدلے میں کیا پیشکش کی گئی تھی وہ تو آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ حسین نواز کے وکیل, ان کا متضاد بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے اعترافی بیان سے متعلق بات کریں. کلاس صاحب آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس وقت سابق چیئرمین نیب جنرل امجد نے کیا پیشکش کی تھی بدلے میں؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی ہے وہ یہ لکھتے ہیں اپنے نوٹ میں, ان کا نوٹ ہے اس پہ ڈیٹ ان کی, ہاں یہ ہے اس کا 21 اپریل کا نوٹ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ڈار صاحب جو ہیں اس کو 21 اپریل 2000 کو ان کو یہ لاہور آفس میں ان کے سامنے پیش کیا گیا جنرل امجد کے سامنے, اور انہوں نے وہاں پہ ڈار صاحب نے ایک معافی کی درخواست, ایک تحریری درخواست ان کو پیش کی, اور انہوں نے کہا جناب کہ وہ درخواست میں نے بیٹھ کے پڑھی, اور اس کے ساتھ جو مواد لگا ہوا تھا اس درخواست کے ساتھ, معافی کی درخواست کے ساتھ, میں نے اس کا بھی انویسٹیگیشن کا جو افسر تھا اس کی موجودگی میں بیٹھ کے اس کا بھی جائزہ لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد, ڈار صاحب کی معافی اور اس کے ساتھ لگی ہوئی درخواستیں پڑھنے کے بعد, تو میں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اور لکھتے ہیں آف دا کنسیڈرڈ ویو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ اس میں حدیبیہ پیپر میل میں یہ اس میں شامل ہیں, اور جو کرپٹ وہاں پہ پریکٹسز کی گئی ہیں, مینز کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے, ان کو تمام کا تمام پتہ ہے, کیونکہ جو ثبوت اس درخواست کے ساتھ لگائے گئے ہیں ڈار صاحب کے معافی نامے کے, اس سے بڑا یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ اس میں شامل تھے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ڈار صاحب نے خود والنٹیئر کیا ہے, خود پیشکش کی ہے, کہ ہم نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے خود پیشکش کی ہے کہ وہ تمام کے تمام حالات و واقعات بتانا چاہتے ہیں جن کے تحت یہ منی لانڈرنگ کی گئی تھی اور یہ پیسے بھیجے گئے تھے, کون کون سے لوگ اس میں ملوث تھے, اس میں انوالو تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد, ڈار صاحب کی پیشکش کے بعد, میں نیب کے سیکشن 26 آرڈیننس 99 کے تحت میں ڈار صاحب کو فل ان کو پارڈن دے رہا ہوں, ان کو میں معافی دے رہا ہوں. یہ جنرل امجد نے لکھا 21 یہ ان کو اپریل 2000 کو, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب کہ میں جو ان کے آئی او ہیں یا انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کو یہ ہدایات کر رہا ہوں کہ وہ ڈار صاحب کو لیں اور لوکل مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان حلفی 164 کے تحت درج کریں, اور پورے کے پورے جو ڈسکلوجر انہوں نے تحریری طور پر کیے ہیں یہ دوبارہ ان کے سامنے کریں. اور لاسٹلی آگے ڈار صاحب کے لگی ہوئی ہیں ڈاکومنٹس, ڈار صاحب نے پورا مجسٹریٹ کو لکھ کے دیا جی میں کرنا چاہتا ہوں. آگے ان سے باقاعدہ سوال و جواب کیے گئے اس مجسٹریٹ کے سامنے, آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے, آپ کو کسی نے ٹارچر نہیں کیا, آپ کو کسی نے کوئی آپ کو مارا پیٹا نہیں ہے, اور پھر بھی انہوں نے کہا جی کچھ کسی نے نہیں کیا, میں خود دینا چاہتا ہوں. لاسٹلی انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو آدھا گھنٹہ عدالت نے دیا کہ بیٹھ کے سوچ لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے. آدھے گھنٹے بعد انہوں نے یہ بیان سارا ریکارڈ کروایا, معافی لی, اور اس کے بعد ان کے گھر کو انہوں نے سب جیل قرار دے دیا. صحیح. اب یہ تو آپ نے بات کر دی ہے کلاسر صاحب, اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ واقعی ایک بہت بڑی مصیبت کے طور پہ چیز نازل ہوگی. اگر آج کی پروسیڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب 17 نومبر 2016 کی تاریخ تھی جب پینما کیس کی ہم نے بات کی ہمارے پروگرام میں, وہ آئے, ان سے بات منی ٹریل کے اوپر کی گئی. انہوں نے منی ٹریل کی کیا بات کی, شریف فیملی کے متضاد بیانات اور ان کی قانونی حیثیت کے متعلق کیا کہا, اس کے ساتھ ساتھ قطری خاندان کا شریف خاندان کے ساتھ کاروباری اور ذاتی تعلق کے بعد ان کی گواہی اگر سامنے آتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس پر ان تمام چیزوں پر ان کی جانب سے کیا کہا گیا, وہ کلپ آپ کو پہلے ہم دکھاتے ہیں. قطری شہزادے کا ایک لیٹر آ گیا ہے مگر اس کے ساتھ دستاویزات نہیں دی گئی, اس کے ساتھ پروف نہیں دیا گیا, منی ٹریل نہیں دی گئی کہ جناب وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو وہ ثبوت کیا ججوں نے مانگنا ہے یا یہ جو پٹیشنرز ہیں پی ٹی آئی والے ان کے وکیلوں نے مانگنا ہے کہ جناب ان سے کہیں کہ اس کے ساتھ کورابوریٹنگ ایویڈنس وہ منی ٹریل یا وہ جو کہہ رہے ہیں اس خط کے اندر وہ ثبوت دیں. یہ کس کا کام ہے؟ بالکل یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک جواب فائل کیا گیا ہے, اس کے ساتھ کوئی دستاویزات رفع نہیں کی گئی, وہ کب آئیں گی اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, اس کے لیے ان کو 2 دن 4 دن کا وقت دے اور ان سے کہیں کہ تمام دستاویزات بھی جیسے کہ پہلے عدالت نے کہا کہ دستاویزات فائل کی جائیں. اس سے آپ نے کہا کہ یہ ویڈیو چیزیں جو ہیں یہ ایویڈنس نہیں ہے, تو لندن کی عدالت نے سی سی ٹی وی کے کیمروں پہ کیسے سزائیں دی تھیں بچوں کو وہاں؟ میں نے
کلاسرا صاحب میں نے عرض کیا کہ ہے ایویڈنس. میں نے کہا ہے ہمارے قانون شہادت میں اس کی باقاعدہ گنجائش ہے کہ ٹی وی سے کیمروں سے حاصل کی گئی معلومات شہادت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں. یہ میں نے نہیں کہا کہ نہیں ہے، بالکل ہیں. عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرا اس کا پہلو ہے کہ پرائم منسٹر کی لنکیج، کہ یہ صرف بچوں کی پراپرٹی نہیں تھی، یہ پرائم منسٹر. اور یہ کوشچن ہے کہ آیا اختیارات کا غلط استعمال انہوں نے کیا یا نہیں کیا. تو ہمیں ایک چیز جو مجھے جیسے لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیٹر آنے کے بعد ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ میاں شریف فیملی کے پارٹنر تھے یہ شہزادہ صاحب، ان کے پارٹنر تھے سیف الرحمان. اور اس دور میں 1993 میں فار ایگزامپل ریڈکو کی سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب یہ جو موٹر وے بنی تھی اس کے کچھ سیکشن جو ہیں ان کو دیے گئے، پنجاب ہاؤس انہوں نے بنایا. تو اس ایک ایویڈنس جو انہوں نے خود ہی دیا ہے، اس سے یہ کنیکٹیویٹی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی کہ پارٹنر کے پارٹنر کو جو یہاں پروجیکٹ ملتے رہے اور اس میں ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، وہ پارٹنر ہیں. تو یہ اس کی کوئی ویلیو ہے یا مجھے میرے جیسے عام آدمی کو ایسے ہی لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل ہے. دیکھیے، اگر کسی گواہ کے بارے میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس گواہ کا کوئی مفاد منسلک ہے اس گواہی میں، جس کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی دیگر تعلق ہے کاروباری یا ذاتی، تو اس کی گواہی کی وقت میں کمی پیدا ہوتی ہے. عدالت دیکھتی ہے کہ اس کی گواہی کو کیا وقت دی جائے. یہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا عامر صاحب، یہ ہم نے دکھایا. پہلے کچھ اور کہا جا سکتا تھا. شریف فیملی کے متضاد بیانات تو الگ، سلمان اکرم راجہ صاحب خود ان کے وکیل بنتے ہوئے اپنے پچھلے موقف سے مکر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے میں ان کا ایز اے وکیل بڑا احترام کرتا ہوں، اور بڑا مشکل انہوں نے نوکری پکڑ لی ہے. اور اس سے پہلے وہ ظاہر ہے ہمارے ایک اور پروگرام میں یہ بھی کہتے رہے کہ جو ہے منی ٹریل جو ہے وہ ان کا کام ہے دینا، اور آج وہ 184(3) کے تحت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. بڑی مشکل جاب ہے ان کی. گھوم پھر کے بات یہ ہے کہ دو قسم کے میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں ایک وکلاء کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے. ایک وہ رہے ہیں جو ماشاء اللہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، اور ایک جو کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لمبردار رہے ہیں. تو الحمدللہ جو مختوم صاحب ہیں وہ تو پہلی کیٹیگری میں تھے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ کے ساتھ ایکچولی کام بھی کرتے رہے، ان کے جانشین ہیں. وہ ساری مارشل لاؤں کے اور حکومتوں کو نکالنے کے اینٹی ڈیموکریسی جیسے آپ مقدمے کہہ سکتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے ان کی. اور پھر آخر میں وہ مشرف کے اٹارنی جنرل بھی رہے، وہ بھی رہے. یہی حال شاہد احمد صاحب ہے. شاہد احمد صاحب کے یاد رہے کہ جو ملک جو تھے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل صاحب، ان کے والد صاحب ان کے اے ڈی سی تھے، اور جو پہلا 1956 میں جو ڈیزالو کی گئی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ اس وقت موجود تھے. یہ جسٹس منیر صاحب بھی ان کے انکل تھے جنہوں نے ڈاکٹر نیسیسٹی کی. تو ان کا خاندان، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیچارے یہ دوسری سائڈ کے تھے، اصغر خان کا کیس لڑا، انسانی حقوق کے تھے، وہ اس کیس میں پھنس گئے ہیں. پتہ نہیں اس کے میں سے ان ساری باتیں اور اپنا بیک گراؤنڈ کے بعد وہ کیسے اس میں سے ریگولائٹ آئیں گے. آج سپریم کورٹ ان کا مذاق خود اڑاتی رہی ہے کہ بتا دیں کہ یہ اونٹوں پہ کیسے جاتے رہے ہیں. تو باقی کل بات کریں گے. کیا واقعی پھنس چکے ہیں سلمان؟ میں عامر صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کل اس کا جواب لے لوں گا. چلیں. یہ کوئی آ کے ہمیں کوئی 1-2 کروڑ روپے کی فیس دے دے دونوں کو کہ کل لوگ تم پاناما کے خلاف تھے، آج بیٹھ کے پاناما کی اچھی چیزیں دنیا کو پیش کرو. عامر متین اور مجھے کرنا چاہیے یا ہم کر لیں گے؟ یہ سوال کا جواب کر لینا. چلیں بس ٹھیک ہے. بڑا اہم سوال قاصد صاحب آپ نے عامر صاحب کے لیے چھوڑ دیا. کل آئیں گے اور عامر صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.